दारुल कुरान और सुन्ना पेश करता है। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामिन इकराम, दीनी और इस्लामी भाइयों, यकीनन इस वक्त माली एतबार से, मकान के एतबार से और दुनिया के असबाब के एतबार से हम अपने आबा अजदाद से बहुत अच्छे हैं। बेहतरीन मकान है, बेहतरीन बिस्तर है, बेहतरीन बेडरूम है, एसी लगी हुई है, फ्रीज़र बेहतरीन पूरी दुनिया की नेमतों से भरे हुए हैं। जब चाहते हैं मछली खाते हैं, जब चाहते हैं गोश्त खाते हैं, जब चाहते हैं जो चाहते हैं बनाकर खाते हैं। ये सारी चीज़ें मैसर हैं हमको, लेकिन हकीकत में वो सुकून क़ल्ब जो हमारे बाप दादा को छप्पर के मकानों में मिला करता था, कच्चे मकानों में नसीब हुआ करता था। इशा की नमाज से पहले और बाद में जो आपस में मिलकर मोहब्बत की बातें हुआ करती थी, एक दूसरे से लगाव हुआ करता था। एक आदमी कमाता, पूरे ख़ानदान के लोग खाते थे, सब खुशहाल रहते थे। वो दौर, वो ज़माना गुज़र गया। आज बहुत सारी फरावानी है हमारी ज़िंदगियों में, असबाब बहुत सारे हैं, लेकिन सुकून नहीं है। सुकून क्यों नहीं है? सुकून इसलिए नहीं है कि जो सुकून के तरीक़े और जो असबाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए थे, हमने उसे छोड़ दिया। उन असबाब को हम इख्तियार कर लें तो इंशाअल्लाह आज भी हमें सुकून मिल सकता है। लोग यही सोचते हैं कि बेहतरीन मकान होगा, अच्छा बिस्तर होगा तो सुकून मिल जाएगा, लेकिन बिस्तर और मकान से सुकून नहीं मिलता। ये दिल जब तक गनी नहीं होगा, ये दिल जब तक खुशहाल नहीं होगा, तो ज़ाहिरी खुशहाली से आदमी को सुकून नहीं मिल सकता। इसीलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, असल बेनियाजी दिल की बेनियाजी, लैसल गिना बेकसरतिल अर्ज़, दुनिया की फरावानी से दिल गनी नहीं होगा जब तक दिल के अंदर गना नहीं पैदा होगा। दिल जब तक बेनियाज नहीं होगा, दुनिया की तमाम चीज़ों से अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत की तरफ मुतवज्जे नहीं होगा। वरना आदमी कितना भी कमा ले, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यमलउ जौफ़ इब्न आदम इल्ला तुराब, इंसान के पेट को कब्र की मिट्टी के सिवा कोई चीज़ नहीं भर सकती। तो सिर्फ दौलत और इसी तरह दुनिया की फरावानी, ये इसके ज़रिया सुकून नहीं मिलता। कुछ चीज़ें मैं आपके सामने अल्लाह की तौफीक से ज़िक्र करूँगा। पहला सवाल यह है कि दिल का सुकून ही क्यों ज़रूरी है? दिल का सुकून, क्योंकि दिल ही सुकून का मरकज़ है। दिल में इत्मीनान होगा तो पूरे जिस्म में सुकून होगा। दिल मुस्तरिब हो जाए तो आदमी को अटैक भी आ जाता है, आदमी बड़े बड़े जो है अमराज का, बीमारियों का शिकार हो जाता है। दिल के सुकून पर पूरे आज़ा का सुकून मुनहसिर है। हमारा दिल पुरसुकून ना हो, हम कितने बेहतरीन बिस्तर पे लेटे हुए हों, कितने आरामदेह कमरे में सोए हुए हो, लेकिन हमको सुकून नहीं मिलेगा। दिल हमारा पुरसुकून नहीं है। और एक मज़दूर को, ठेला चलाने वाले को रोड के किनारे लेटता है, उसको नींद आ जाती है। और कितने बेहतरीन बिस्तर और आलीशान बंगलों में रहने वालों को नींद नहीं आती। असल दिल का सुकून है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला व इन्न फिल जस्द मुज़ग़ा, आगाह हो जाओ, पूरे जिस्म के अंदर गोश्त का एक टुकड़ा है, गोश्त का एक लोथड़ा है। इज़ा सलुहत सलुहल जसद कुल्लु, जब तक वो जिस्म का हिस्सा सही रहता है, पूरा जिस्म सही रहता है। और जब वो दिल बिगड़ जाता है तो पूरा जिस्म बिगड़ जाता है। फिर किसी जगह आपको सुकून नहीं मिलने वाला। और इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबे इकराम को कुछ दुआएं सिखाते थे जिसके ज़रिए दिल की इस्लाह हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबे इकराम को जो दुआएं सिखाते थे, उनमें से एक ही दुआ भी है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका क़ल्बन सलीमा, ऐ अल्लाह मैं तुझसे क़ल्बे सलीम मांगता हूँ, ऐसा दिल जो गुनाहों से पाक हो, शिर्क से पाक हो, कुफ्र से पाक हो, बुग़्ज़ से पाक हो, नफ़रत से पाक हो, हसद से पाक हो। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका क़ल्बन सलीमा, अल्लाहुम्मा आति नफ़्सी तक़वाहा वज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा मौला। तो ये पहला नुस्खा मालूम है। दिल जब तक पुरसुकून नहीं होगा, हमको ज़ाहिरी सुकून से कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। ज़ाहिरी सुकून कैसे मिलेगा? चूँकि पॉइंट ज़्यादा, इसलिए मैं मुख्तसर में एक एक बात आपके सामने ज़िक्र करूँगा, लंबा नहीं करूँगा। दुनिया में कोई कितना बड़ा बादशाह हो जाए, कोई कितना बड़ा दौलतमंद हो जाए, कोई कितनी बड़ी हुकूमत का मालिक हो जाए, लेकिन अगर उसकी ज़िंदगी में तौहीद नहीं है, मरते दम तक उसको सुकून नहीं मिल सकता। तौहीद की दौलत ऐसी दौलत है कि जिसको इसकी लज्जत मिल जाती है, हुकूमत को और बादशाहत को, दौलत को ठुकरा करके वो तौहीद वाला बन जाता है। तौहीद के रास्ते में जो भी रुकावटें आती हैं, सबको पार करता हुआ अल्लाह के करीब हो जाता है। तौहीद, अल्लाह ताला हम सबको खालिस अक़ीदे तौहीद अपनाने की और उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये पहला नुस्खा है। हम सबसे पहले अपने अक़ीदे को दुरुस्त करें। तौहीद अगर हमारे अंदर मजबूत है
توحید ہمارا عقیدہ درست ہے تو ہمارا یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ پوری دنیا کے لوگ مل کر ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتے. کتنا بھی نقصان پہنچانا چاہیں اللہ وہ فائدہ ہم کو پہنچا دے گا جو پہنچانا چاہتا ہے، نقصان نہیں پہنچا سکتے. اللہ نے سورہ یونس میں ارشاد فرمایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. پوری دنیا کے لوگ مل کر آپ کی تکلیف کو دور کرنا چاہیں تو اللہ کے سوا دور نہیں کر سکتے. کوئی بھی پریشانی ہو تو اس پریشانی کو اللہ ہی ہٹا سکتا. آپ دنیا میں کاروبار کرتے ہوں گے، دکان کرتے ہوں گے، محنت مزدوری کرتے ہوں گے، بہت ساری جگہوں پہ کام کرتے ہوں گے. کتنے لوگ رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں آپ کے راستے میں، کتنے لوگ آپ کو تنگ دست اور فقیر بنانا چاہتے، لیکن اللہ راستے پیدا کرتا ہے. اللہ آپ کو اس جگہ سے روزی دیتا جہاں سے لوگ آپ کو ہٹانا چاہتے ہیں، اور جہاں سے لوگوں کو گمان بھی نہیں ہوتا اللہ آپ کو نواز دیتا ہے. تو یہ عقیدہ توحید درست رکھنا میرے بھائیوں بہت ضروری ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو سکھایا تھا کہ پوری دنیا کے لوگ مل کر کے بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا آپ کے نصیب میں لکھا. پوری دنیا کے لوگ آپ کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا آپ کی قسمت میں لکھا ہوا ہے. تو یہ پہلا نسخہ تھا. اللہ رب العالمین پر ہمارا عقیدہ عقید توحید اللہ کے بارے میں درست ہونا چاہیے. اللہ پر ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے کہ اللہ جو کرے گا وہی ہوگا. دنیا کے لوگ کتنی بھی سازشیں کر لیں کچھ ہمارا بگاڑ نہیں سکتے. اور اللہ نے قرآن میں نسخہ بتایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر اختیار کرو اور تقوی والے بن جاؤ ان کی چال بازیاں کچھ بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی. اور اسی طرح انسان کا جب عقید توحید کمزور ہوتا ہے نا تو اللہ سے مانگنے کے بجائے غیروں سے مانگتا ہے، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، دوسروں سے امیدیں وابستہ کر لیتا ہے. یاد رکھیے اس کائنات کے اندر اللہ ہی کی ذات وہ ذات واحد ہے جو مانگنے سے خوش ہوتی ہے. جو جتنا مانگتا ہے اللہ اس سے اتنا خوش ہوتا ہے. سنن کی روایت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اللہ تمہاری پرواہ ہی کرنا چھوڑ دے گا. اللہ سے مانگنا تم چھوڑ دو گے نا اللہ تم کو بھی فراموش کر دے گا. اللہ سے جتنا مانگو گے، جتنا اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوگے، عاجزی کرو گے، اللہ اتنا خوش ہوتا ہے. لیکن دنیا کے لوگوں سے ایک بار مانگو، دو بار مانگو، اس کے بعد ناراض ہو جاتے ہیں، اس کے بعد فون اٹھانا بند کر دیں گے، آپ سے بات کرنا بند کر دیں گے. کتنے لوگ بلاک کر دیتے ہیں کہ بار بار ہمارے سامنے ایسی باتیں رکھتا ہے، اور لوگوں کے سامنے آپ کی غیبت کریں گے کہ فلاں نے اتنا مانگا، ہم نے اس کو اتنا دیا اتنا دیا. شاعر کہتا ہے خدا سے مانگ جو کچھ مانگنا ہے ایک بار. خدا شاعری میں لوگ استعمال کرتے ہیں، میں اس کا قائل نہیں ہوں، لیکن چونکہ شعر ہے وزن بگڑ جائے گا. خدا سے مانگ جو کچھ مانگنا ہے اے اکبر، یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد. یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد. یہاں مانگو گے تو اور عزت ملے گی. جو لوگ تہجد گزاری کرتے ہیں، رات میں اللہ سے مانگتے ہیں، ان کا چہرہ بھی خوبصورت ہو جاتا ہے اور دنیا کے لوگوں میں اللہ محبت بھی ڈال دیتا ہے لوگوں کے دلوں کے اندر. تو اللہ سے مانگنے سے عزت بڑھتی ہے، لوگوں کے مانگنے سے آدمی ذلیل ہوتا ہے. جو چاہیے سو مانگیے اللہ سے امیر، جو چاہیے سو مانگیے اللہ سے امیر، اس در پہ آبرو نہیں جاتی سوال سے. اللہ سے مانگو گے تو آپ کی عزت کبھی نہیں ہوگی، یعنی کمی نہیں ہوگی آپ کی عزت میں، اللہ عزت بڑھاتا چلا جائے گا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں شرک کی آمیزش نہیں کی، ایمان میں شرک کو نہیں ملایا، اللہ کے ساتھ کسی کو حاجت روا نہیں سمجھا، اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہیں سمجھا، اللہ کے ساتھ کسی کو مشکل کشا نہیں سمجھا، لا الہ الا اللہ کے حقیقی تقاضوں کو پورا کیا، اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں. دنیا میں بھی امن ہے، مرنے کے بعد بھی امن ہے. اللہ ان کو ہدایت سے نواز دیتا ہے. اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں پر اللہ کے فرشتے اترتے ہیں، بشارت سناتے ہیں، خوشخبریاں سناتے ہیں. پریشانی کے وقت، موت کے وقت، قیامت کے وقت، الگ الگ مرحلے میں جب بھی ان کو پریشانی آتی ہے اللہ کے فرشتے ان کو تسلی دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہ کہو، غم زدہ مت ہو، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، خوشخبری سنو، خوشخبری لے لو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. آپ غور کیجئے کہ ایک توحید والا جب وہ توحید کی اہمیت کو سمجھ لیتا ہے
اور اس کے بعد اس کو اس سے روکا جاتا ہے تو اس کے سامنے جنت ہی ہوتی ہے جو ساری دنیا کو ٹھکرانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے جنت مل جائے گی، بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جو جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا بہت مالدار تھے، روپے پیسے والے تھے، لیکن توحید کی وجہ سے ساری چیزیں ان سے چھین لی گئی، لیکن ان کو ذرا بھی پرواہ نہیں ہوئی، سب کو قربان کر دیا۔ ایسی بہت ساری مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں، دنیا کے اندر آج بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ نمبر 2، ایک ذکر ہے خصوصی طور سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، ہمیں وہ ذکر برابر اپنی زبانوں پر جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابیہ نے پوچھا کہ آپ کوئی ایسی دعا بتا دیجئے جس کے ذریعہ ہمارا دل پرسکون رہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیحہ میں اس کو ذکر کیا ہے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ یہ ایسا بہترین کلمہ ہے، ہماری ماں بہنیں بھی سن رہے ہیں، نوجوان بھائی بھی سن رہے ہیں، اور بزرگان دین بھی سن رہے ہیں۔ یاد رکھیں اس کلمے کو، جب بہت زیادہ ٹینشن ہو، بہت زیادہ پریشانی ہو، آپ اس کلمے کو پڑھیں اس کے معنی کو سمجھتے ہوئے۔ اللہ اللہ ربی، اللہ ہی ایسا جملہ ہے، لفظ ہے، اللہ کا جو نام ہے، اتنا بہترین اللہ کا نام ہے جو ذاتی نام ہے، اور اس نام کو لے کر کے بندے کے دل میں سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ نام کا تذکرہ جیسے کرے گا اللہ اللہ 2 مرتبہ، اللہ اللہ ربی، اللہ اللہ تو ہی میرا رب ہے، لا اشرک بہ شیئا ہے، اللہ میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ جب آدمی کہہ دیا اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا رب ہے، تو واقعہ یاد آ جاتا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا تھا کہ آپ ایک درخت کے نیچے ایک سائے میں لیٹے ہوئے تھے، درخت کے سائے میں، اور اس کافر نے ننگی تلوار جب سونتی تھی آپ پر تو کہا تھا من یمنعک منی من ینقذک منی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کون بچائے گا؟ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں صرف اتنا کہا، اللہ اللہ مجھے بچائے گا، وہ میری حفاظت کرے گا۔ یہ لفظ اللہ ہمارے لیے سکون کا باعث ہے اور غیروں کے لیے رعب کا باعث ہے۔ اللہ یا اللہ اکبر ایک ایسی تاثیر رکھتا ہے کہ کافروں کے دل دہل جاتے ہیں، ان کے دلوں پر خوف طاری ہو جاتا ہے۔ اللہ کا لفظ ایسا جو ہے پر اثر ہے، اور اللہ کا یہ جو ذاتی نام ہے اس میں اتنی طاقت اور قوت ہے کہ آپ زبان سے اللہ ادا کرتے ہیں نا تو آپ کا دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، مجھے یاد رکھنا ہے تو نماز قائم کرو، اور اس نماز میں کتنی بار بندہ اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ہر رکن کو شروع کرتے ہوئے اللہ اکبر۔ اللہ کو کتنا پسند ہے کہ اللہ اس کو اللہ کے نام کے ساتھ اس کو یاد کیا جائے، یا اللہ میرے اوپر رحم فرما، میری پریشانی کو دور فرما دے۔ نمبر 3، اللہ رب العالمین نے ایک کتاب اتاری اس دنیا کے اندر، اس کتاب میں ہمارے دلوں کے لیے شفا ہے، اس کتاب میں ہمارے دلوں کے لیے شفا ہے۔ لیکن سوشل میڈیا کے اس دور میں شارٹ چیزوں نے، مختصر چیزوں کے دیکھنے کی جو ایک ہمارے اندر ایک جو رغبت پیدا ہوئی اور شوق پیدا ہو گیا، کھٹاکھٹ ہماری انگلیاں چلتی ہیں، اسی میں ہم بزی ہو جاتے ہیں۔ قرآن کھول کر پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، قرآن سننے کی توفیق نہیں ہوتی۔ قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے، اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگوں سن لو، اس میں کسی خاص طبقے کو اللہ نے خطاب نہیں کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن یہ صرف ہمارے لیے نہیں آیا، پوری کائنات کے انسانوں کے لیے آیا۔ بچپن میں ہم کو بھی شوق ہوتا تھا، جب ہم آتے تھے بنارس سے پڑھ کر کے تو موبائل میں آڈیو صرف آتا تھا، ویڈیو وغیرہ کا دور نہیں تھا شروعات میں، تو عام طور سے ہم ویڈیو ریکارڈ کر کے اس میں رکھتے تھے اور لوگوں کو سناتے تھے، پاس پڑوس کے لوگوں کو، اور بڑے شوق سے سنتے تھے۔ ایک جذبہ ہوتا ہے نا، پڑھنے کے زمانے کا ایک دعوتی مزاج ہوتا ہے کہ ہم دین کے عالم بن رہے، داعی بن رہے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے۔ تو یہ نسخہ مجھے بہت پسند آتا تھا کہ کچھ غیر مسلموں کو جمع کر کے اور قرآن کا ایک میسج ان کے سامنے اردو آڈیو میں سنایا جائے۔ یقیناً یہ بہت ہی زیادہ اثر انگیز ہے، اس طرح کی دعوت جو ہوتی ہے نا بہت مؤثر ہوتی ہے، کیونکہ ڈائریکٹ جو قرآن سنتا ہے، قرآن ڈائریکٹ جو ترجمہ سنتا ہے اس سے اس کا دل متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا، کیا معنی بیان کیا، تو قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن مجید کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس سے بھی ہمارے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شفاء لما فی الصدور، کن چیزوں سے شفا ہے؟ شکوک و شبہات سے،
اسی طرح سے کفر سے، شرک سے، بغض سے، حسد سے، نفرت سے، اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے اس میں ہدایت بھی رکھی ہے۔ قرآن مجید کے ذریعہ کتنے لوگوں کو ہدایت مل جاتی ہے، کتنے لوگ اللہ کی عبادت کرنے والے، توحید کو ماننے والے بن جاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین قرآن پڑھنے والوں پر خصوصی رحمت نازل فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن مجید جو نازل کیا اس کی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے شفا رکھا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ قرآن پڑھ کر کے آپ سو جائیں تو آپ کو بہترین نیند آئے گی۔ چھوٹا سا بچہ میرے پاس ہے تو رات میں بولتا ہے ابو قرآن لگا دو، اور پوری رات قرآن کبھی کوئی چلتا رہتا اور وہ سو جاتا ہے۔ تو ایک شوق ہوتا ہے قرآن سننے کا، بچوں کے اندر بھی پیدا کرنا چاہیے کہ بچے قرآن سنو گے تو شیطان نہیں قریب آئے گا، کوئی خوف آپ کے دل میں نہیں آئے گا، ڈر نہیں لاحق ہوگا۔ تو میں تعریف نہیں کر رہا، لیکن ایک سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ بچوں کو قرآن سے جوڑنا چاہیے، قرآن سنانا چاہیے، قرآن کا شوق پیدا کرنا چاہیے۔ خاص طور سے رات کے وقت جب تنہائی میں آپ رہتے ہیں اس کے پاس، اس وقت کا موقع بڑا اچھا ہوتا ہے تربیت کا، ان کو سمجھانے کا۔ وہ خالی ذہن ہوتے ہیں اور بہت توجہ سے سنتے ہیں، تو قرآن سننے سے دلوں کو سکون ملتا ہے، قرآن پڑھنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ نمبر 4، نماز قائم کرنے سے اللہ تعالی ہمارے دلوں کو سکون دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ شاعر کہتا ہے نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے تو اللہ کو، رب کو یاد کرنے سے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ یہاں ایک نسخہ اور یاد کیجئے، نماز کا جو تذکرہ آیا تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک صرف نماز میں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ فرقان میں دعا سکھائی ہے، بہت سارے لوگوں کو یاد ہوگی، آج ترجمہ یاد کیجئے اور اس کی اہمیت کو سمجھیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ بہت سارے احباب یہاں بیٹھے ہیں بحیثیت شوہر کے، بہت ساری عورتیں بیٹھے بحیثیت بیوی کے۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ سکون نماز میں ہے، اور یہ اللہ کے گھر میں نماز جب ہم ادا کرتے ہیں، یا عورتیں گھروں میں جو فرض نماز ادا کرتی ہیں، قائم کرتی ہیں، نفل نماز ادا کرتی ہیں، ان کو سکون ملتا ہے۔ ایک سکون کا حصہ اللہ نے نماز میں رکھا اور 2 سکون کا حصہ گھروں میں رکھا۔ وہ کہاں پہ ہے؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ ہمارے سماج کی میاں بیوی کے تعلقات کو خوشگوار بنا دے، آپس میں ایک دوسرے کا قدر اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا شکایت کرتے ہیں مولانا صاحب میں تہجد پڑھتا ہوں سکون نہیں ملتا، میں قرآن پڑھتا ہوں سکون نہیں ملتا، میں ذکر کرتا ہوں سکون نہیں ملتا، میں دعائیں پڑھتا ہوں سکون نہیں ملتا، کیونکہ سکون کا 2 حصہ غائب ہے۔ بھئی نماز میں سکون ہے ٹھیک ہے، لیکن گھروں میں معاملہ چوپٹ ہے، میاں بیوی کے تعلقات بگڑے ہوئے ہیں، آپسی تنازعات بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ تو گھر میں آدمی گیا، بیوی اچھے سے بات نہیں کر رہی، بچے اچھے سے بات نہیں کر رہے، آپس میں بدگمانیاں ہیں، آپس میں شکوک و شبہات ہیں۔ کتنی خواتین کو بھی میں نے شکایت کرتے دیکھا، سوال کرتی ہیں، پوچھتی ہیں، کہتی مولانا مجھے سکون نہیں ملتا، میں تہجد بھی پڑھتی ہوں، میں قرآن بھی پڑھتی ہوں، میں ذکر بھی کرتی ہوں۔ معاملہ وہیں چوپٹ ہو جاتا ہے جب گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے، گھر کا ماحول ٹھیک نہیں ہوتا۔ کوئی عورت کتنی بھی تہجد گزار ہو جائے، کتنی بھی قرآن کی تلاوت کرنی والی ہو جائے، کتنے بھی اذکار پڑھنے والی ہو جائے، لیکن اس کے تعلقات شوہر سے درست نہیں ہیں، سکون نہیں مل سکتا۔ اس کے تعلقات بچوں سے درست نہیں ہے، سکون نہیں مل سکتا۔ کوئی آدمی کتنی بھی عبادت کر لے، حج کرے، عمرہ کرے، دن رات قرآن پڑھتا رہے، قرآن بیٹھ کر سنتا رہے، لیکن اگر اس کے گھر میں بیوی اور بچوں کے ساتھ اس کے معاملات درست نہیں ہے، اس کو سکون نہیں مل سکتا۔ نماز میں سکون ہے، نیک بیوی میں سکون ہے، نیک اولاد میں سکون ہے۔ اللہ ہمیں ان تینوں سکونوں کو عطا فرما دے۔ نماز میں بھی ہم سکون حاصل کریں، اور گھر میں جائیں تو ہمارا گھر بھی پرسکون ہے۔ گھر میں بھی ہم ایک دوسرے کو سکون بانٹیں، بیوی شوہر کو سکون بانٹے، شوہر بیوی کو سکون بانٹے، بچے باپ کو سکون بانٹے، باپ بچے کو سکون بانٹے، ماں بیٹے کو سکون بانٹے، اور بیٹا ماں کو سکون بانٹے۔ تو یہ تذکرہ میں نماز کے تعلق سے بات آئی تو میں ذکر کر دیا۔ اور نمازوں میں خاص طور سے 2 نمازیں بہت اہم ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ، جس نے 2 وقتوں کی خصوصی محافظت کی تمام نمازوں کے ساتھ وہ جنت میں جائے گا۔ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ایک سورج کے نکلنے سے پہلے کی نماز اور ایک سورج کے ڈوبنے سے پہلے کی نماز۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اکثر مفسرین نے ذکر کیا وسطی سے مراد عصر کی نماز ہے۔
ایک نماز نیند لے لیتی ہے اور دوسری نماز دنیا لے لیتی ہے، کیونکہ فجر کے وقت آدمی نیند میں رہتا ہے، فجر کے وقت میٹھی نیند لینے کا وقت ہوتا ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا نا، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، تب آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے، تم ہی کہہ دو کہ یہ آئین وفاداری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فجر کی نماز کی خاص طور سے حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعہ میں کتنی تعداد ہوتی ہے، عشاء میں کتنی تعداد ہوتی ہے، مغرب میں کتنی تعداد ہوتی ہے، اور فجر میں بہت کم لوگ رہتے ہیں۔ کسی مسجد میں تو میں کبھی جاتا ہوں تو وہاں امام کی بھی شکایت ہوتی ہے، امام صاحب نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ہدایت نصیب فرمائے۔ میں طنز نہیں کر رہا ہوں شیخ، لیکن بے درد بیان کر رہا ہوں کہ ایسی سستی اور کاہلی جب ہمارے اندر رہے گی تو اصلاح کیسے ہوگی؟ ہم ذمہ دار ہیں، ہم داعی ہیں، ہماری جو ہے بہت ساری فرائض اور واجبات ہیں، اور یہ تو ہر مسلمان پر فرض ہے۔ فجر کی نماز ادا کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور فجر کی نماز جب ہم نہیں پڑھتے اس کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا، فجر پر مسلسل میری سیریز الحمدللہ آئی ہے اور یوٹیوب پر موجود ہے، تو فجر سے متعلق بہت ساری فضیلتیں ہیں، بہت سارے فوائد ہیں، اور خاص طور سے عصر اور فجر کی نماز کی محافظت کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ فجر کی نماز یہ بڑی اہم نماز ہے، اور اس نماز کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ خصوصی طور سے اللہ نے نماز فجر کا تذکرہ کیا اور فرمایا یہ نماز فجر جو ہے فرشتوں کی حاضری کا وقت ہوتا ہے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، قرآن فجر سے مراد نماز فجر ہے۔ عصر اور فجر میں فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے۔ عصر کے وقت رات کا فرشتہ آتا ہے، دن کا چلا جاتا ہے، فجر کے وقت دن کا فرشتہ ہے آتا ہے، رات کا چلا جاتا ہے۔ اور جب یہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے میرے بندے کو کس حال میں پایا۔ جب فرشتہ آتا ہے اور بندہ نماز میں ہوتا ہے تو فرشتہ جا کر گواہی دیتا ہے، اے اللہ جب عصر کے وقت گیا تو بھی تیرا بندہ نماز میں تھا، اور جب فجر کے وقت آیا تو بھی تیرا بندہ نماز میں تھا۔ اللہ کے فرشتوں کی گواہی ہمیں ملتی ہے ان نمازوں کی محافظت کرنے کی وجہ سے۔ اس پر ایک شعر ہے، میں آپ کے سامنے ذکر کروں۔ ظہر و عصر و مغرب پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں، ظہر و عصر و مغرب پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں، فجر و عشاء کی لذت پانا سب کے بس کی بات۔ اللہ ہمیں فجر و عشاء کی خاص طور سے پابندی اور عصر کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 5، فرض نماز پڑھنے کے بعد مصلی پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرتے رہنا، اس سے بھی ہمارے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ کیوں ملے گا؟ اس لیے ملے گا جب کوئی بندہ فرض نماز ادا کر لیتا ہے، مسجد میں آ کر کے باجماعت فرض نماز پڑھ لیتا ہے اور اپنے مصلی پر بیٹھا رہتا ہے، تو جب تک اس کا وضو نہیں ٹوٹ جاتا اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے۔ کیا دعا کریں گے؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس بندے کو بخش دے اور اس پر رحم فرما۔ صحیح بخاری کی 445 نمبر کی روایت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاہ، فرشتے تم میں سے اس بندے پر، اس بندے کے لیے اس وقت تک دعائے رحمت و مغفرت کرتے رہتے ہیں جب تک بندہ اپنے مصلی پر بیٹھ کر فرض نماز کے بعد اللہ کو یاد کرتا رہتا۔ تو فرض نماز کے بعد بھاگنا نہیں چاہیے فوراً۔ بہت سارے لوگ سلام پھیرتے ہی بھاگتے ہیں، جیسے کسی جیل میں آ گئے ہوں، قید خانے میں ہوں، اور کچھ لوگ سلام پھیرتے ہی فٹاک سے موبائل کھول لیتے ہیں، موبائل کی طرف دھیان جاتا ہے، کس نے میسج کیا، کیا کیا۔ بھائی اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہو تو 20 منٹ وقف کرو، کم سے کم آدھا گھنٹہ تو وقف کرو۔ یہ زندگی ہی نماز قائم کرنے کے لیے اللہ نے دی ہے، قیامت کے دن اللہ حساب لے گا۔ 50 وقت کی نماز تھی، 5 وقت کی ہو گئی، پھر بھی ہم ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو نماز اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور اہم عبادت ہے۔ یہ 5 وقتہ نمازیں ایسی عبادتیں ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے انہی کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو فرض نماز ہم پڑھیں تو اطمینان سے بیٹھ کر اللہ کو یاد کریں۔ جب تک وضو نہیں ٹوٹ جاتا فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں۔ فوراً بھاگنا نہیں چاہیے، فوراً موبائل میں بزی نہیں ہونا چاہیے، فوراً دنیا کے کاموں میں مشغول نہیں ہونا چاہیے، تھوڑا وقت دینا چاہیے اللہ کے گھر میں۔ بیٹھیں گے، وقت دیں گے تو آپ کو اللہ کی رحمتیں ملیں گی۔ آپ غور کیجئے، اس حدیث میں بات بیان کیا گیا ہے کہ فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت و مغفرت کرتے ہیں۔ اللہ اغفر لہ، اللہم ارحمہ، کتنی بڑی دعا ہے، کتنی بہترین دعا ہے۔ اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اس پر رحم فرما۔ آپ غور کیجئے، اس کی اپوزٹ سائڈ پر آپ غور، اپوزٹ جو ہے ناحیے پر غور کیجئے کہ اگر کوئی شخص آپ کو بد دعا دے رہا ہو، آپ نے کسی کو ستایا، دکھ دیا ہو اور وہ بد دعا دے رہا ہو، تڑپ رہا ہو آپ کے ظلم سے، تو کیا آپ کے دل کو سکون ملتا ہے؟ تو کسی کی بد دعا سے جب آپ کا دل پرسکون نہیں رہ پاتا،
کسی کی بددعا سے آپ کے دل کا سکون چھن جاتا ہے، انشاءاللہ اللہ کی فرشتوں کی دعا سے آپ کے دل کو سکون مل جائے گا۔ فرشتے جب دعا کریں گے نا اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، تو انشاءاللہ آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ بیٹھیے تھوڑا نماز کے بعد اطمینان سے بیٹھیے، علماء سے، ائمہ کرام سے سوال جواب کے ذریعہ علم حاصل کیجیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، کتابوں کا مطالعہ کیجیے، اور خاص طور سے یہ سنہرا موقع سب سے بہترین کس نماز کے بعد آتا معلوم ہے؟ فجر کی نماز کے بعد۔ فجر کی نماز کے بعد تھوڑا فارغ البالی کا وقت ہوتا ہے، آدمی آرام سے بیٹھ کر 10 15 20 منٹ اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، آخرت اور جنت کو یاد کر سکتا ہے۔ لیکن فجر کی نماز کی توفیق ملے گی تب نہ بیٹھیں گے، فجر کی نماز کی توفیق ملنے کے بعد نہ بیٹھیں گے مصلی پر۔ کتنے لوگوں کی نیند جو ہے پوری ہی نہیں ہوتی، اتنی لمبی رات ہے پھر بھی لوگ نہیں اٹھ پاتے۔ اللہ ہم کو فجر کی نماز کی خاص طور سے اور عصر کی نماز کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ فجر کی فرض نماز کے بعد مصلی پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا، اس سے بھی ہمارے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اس نسخے پر بھی عمل کیجیے، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی ہم فرض نماز ادا کریں اطمینان سے اذکار پڑھیں، جو بھی مسنون اذکار ہیں، اور اللہ کی یاد میں بیٹھے رہیں، اللہ سے دعائیں مانگیں، اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے رہیں۔ وہ چین و سکون کوئی کہیں پاتا نہیں ہے جو چین و سکون سجدے میں پاتے ہیں نمازی۔ اللہ کی عبادت کرنے سے اور سجدہ کرنے سے، مانگنے سے سکون ملتا ہے۔ نمبر 6، اللہ کے تمام فیصلوں پر یہ سوچ کر مطمئن رہنا کہ اللہ نے میرے لیے جو بھی فیصلہ کیا ہے بہتر ہے۔ آج لوگ اسی کے اپوزٹ اور اس کے خلاف رہتے ہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے اس کے خلاف بھاگتے ہیں، اللہ جو دیتا ہے اس کو جھٹکتے ہیں، اور جس سے دور کرتا ہے اس کو کھینچتے ہیں۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے جس چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو اس میں اللہ خیر پیدا کر دے۔ وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور ہو سکتا ہے جس چیز سے تم محبت کرتے ہو، جس کو تم چاہتے ہو، اس میں اللہ شر پیدا کرے، تمہارے لیے بہتر نہ ہو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کی زندگی میں کہ کوئی چیز ہٹاتا ہے اور سامنے آ جاتی ہے، ہٹاتا ہے سامنے آ جاتی ہے، اور بعد میں پتہ چلتا ہے خیر تو اسی میں تھا۔ ہمارے ہٹانے کے باوجود اللہ نے ہم کو اس تک پہنچایا، ہمارے ہٹانے کے باوجود ہمارے سے اللہ نے اس کو جوڑ دیا، اور اللہ نے اس میں خیر پیدا کر دیا۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے۔ آج بہت سارے لوگ اس آیت کے نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتے ہیں، اللہ میں جو چاہتا ہوں تو نہیں دیتا، میں جو چاہ رہا ہوں وہ نہیں ہوتا، میں جس چیز کو تلاش کرتا ہوں وہ چیز ہمیں نہیں ملتی۔ اللہ کے فیصلے پر راضی رہو، کوشش کرو اپنی مرضی کے مطابق اللہ سے مانگو، لیکن اگر اللہ بار بار آپ کو گھما رہا ہے، کسی اور چیز کی طرف اللہ لے جا رہا ہے، تو فیصلے پر اللہ کے راضی رہو، کیا پتہ اللہ اس میں خیر پیدا کرے۔ اس میں کچھ مثالیں، میں اس کو جب پڑھ رہا تھا تو عربی زبان میں کچھ مثالیں میرے سامنے آئیں، کچھ علماء نے لکھا، اس میں 2 مثالیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ کتنے نوجوانوں کو شادی کے لیے ان کی پسند کا رشتہ نہیں ملتا، یہ بھی کسی عالم نے لکھا تھا اس کی شرح میں سمجھاتے ہوئے کہ اللہ کا فیصلہ کیسا ہوا اور لوگ کیا طلب کرتے ہیں۔ کتنے نوجوانوں کو شادی کے لیے ان کی پسند کی لڑکی یا لڑکی کو ان کی پسند کا لڑکا نہیں ملتا، کسی دوسرے سے اللہ نے شادی مقدر کر دی ہوتی ہے، اور یہ بہت ہوتا ہے۔ آدمی جس کو چاہتا ہے وہاں تک نہیں پہنچ پاتا، دوسرے رشتے سامنے آ جاتے ہیں اور اس کی شادی ہو جاتی ہے۔ اور ایسی صورت میں بہت سارے نوجوان اللہ سے شکوہ و شکایت کرتے ہیں، اللہ میں جو چاہ رہا تھا وہ تو نہیں ہوا۔ عورت بھی شکایت کرتے میں جہاں چاہ رہی تھی میرا نکاح نہیں ہوا، گھر والوں کو بھی کوستی ہے، رشتہ داروں کو بھی کوستی ہے، اور ناراضگی کا اظہار کرتی ہے۔ اور اس کے بعد جب بیوی آ جاتی ہے یا شوہر مل جاتا ہے، اس کے 2-4 سال گزر جاتے ہیں شادی کے بعد، تب اس کو خیر کا احساس ہوتا ہے کہ کیا خیر اس میں تھا اور کیا خیر اس میں تھا، جو میرا ٹارگیٹ تھا، جس کو میں حاصل کرنا چاہتا تھا، اس کے حالات کیسے ہیں ابھی اور ہمارے حالات کیسے ہیں، اس میں کتنا خیر ہے اس میں کتنا خیر ہے۔ مثال کے طور سے کسی لڑکی سے آدمی شادی کرنا چاہتا تو شادی اس سے نہیں ہوئی، کسی اور سے ہو گئی۔ اب شادی کے بعد اللہ نے اس کو بہت سارے جو ہے اولاد سے نواز دیا، بیٹے بیٹیاں بچے بچیاں، اور نیک اولاد اس کو مل گئی، اور جس سے شادی کرنا چاہتا تھا وہ لاولد ہے، ابھی اس کے ہاں اولاد نہیں ہوئی۔ تو اس طرح کی مثالیں بہت ساری ہمارے سامنے ہیں کہ ہم خیر تلاش کرتے ہیں ان چیزوں میں جو ہماری پسند کی ہوں، لیکن کبھی کبھی الٹا ہوتا ہے کہ خیر اس چیز میں ہوتا ہے جو اللہ ہمارے لیے پسند کرتا ہے، اللہ جو ہمارے لیے فیصلہ کرتا ہے۔ دوسری مثال، آپ گاؤں کے سفر کے لیے 4 مہینے پہلے ٹکٹ نکالتے ہیں، ایک نیم بنا ہوا ہے، 4 مہینے پہلے آپ نے ٹکٹ نکالا اور آپ گھر سے روانہ بھی ہو گئے کہ ابھی آپ ٹرین پکڑیں گے اور 1 گھنٹے کے بعد ٹرین چھوٹ جانے والی ہے،
لیکن جاتے ہوئے راستے میں آپ کسی حادثے کا شکار ہو گئے، آپ کی گاڑی کے بریک فیل ہو گیا یا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کچھ اور مسئلہ، یعنی آپ کی جو ہے گاڑی ایکسیڈنٹ کا نہیں، آپ کی گاڑی رک گئی، ٹریفک کی وجہ سے آپ نہیں پہنچ سکے، یعنی آپ جا رہے تھے ٹرین میں سفر کرنے کے لیے لیکن آپ ٹائم پر نہیں پہنچ پائے، دیر ہو گئی، ٹریفک کی وجہ سے آپ کا راستہ رک گیا اور آپ کے پہنچنے سے پہلے گاڑی چھوٹ گئی، اب آپ کو کتنی تکلیف ہوگی؟ کوئی حادثہ آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، صرف گاڑی چھوٹی آپ کی، تو گاڑی کا چھوٹنا بھی حادثہ ہے کہ نہیں ہے؟ 4 مہینے پہلے سے آپ نے ٹکٹ نکالا، ٹکٹ جو ہے کنفرم ہے، سیٹ بھی ملی ہوئی ہے، ساری چیزیں، اب آپ اللہ سے شکایت کر رہے ہیں، اللہ سے شکوہ کر رہے ہیں، اے اللہ میں نے تو اتنے پہلے ٹکٹ نکالا تھا، میرا تو 4,000 5,000 چلا گیا، 10,000 چلا گیا، آپ اسی ٹینشن میں تھے، رات بھر آپ اسی الجھن میں آپ نے گزارا، آپ کو نیند نہیں آ رہی تھی، مشکل سے نیند آئی، لیکن آپ صبح جب اٹھ کر دیکھتے ہیں تو موبائل میں ایک میسج آتا ہے اور اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جس ٹرین سے آپ سفر کا ارادہ کیے ہوئے تھے وہ حادثے کا شکار ہو گئے، کئی ہزار لوگ لقمہ اجل بن گئے، کئی ہزار لوگ مر گئے، تو یہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ نہیں تھا؟ اللہ نے آپ کو روک دیا، یہ ٹریفک جو رکھی اللہ نے آپ کے راستے میں، اللہ کی طرف سے فیصلہ تھا کہ یہ بندہ نہ پہنچ سکے وہاں تک، اگر پہنچے گا تو حادثے کا یہ بھی شکار ہو جائے گا۔ تو ایسے بہت سارے معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ اللہ کا فیصلہ کچھ اور رہتا ہے اور ہم اس کے الٹا چاہتے ہیں، لیکن جو اللہ چاہتا ہے، اللہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے اس میں ہمارے لیے خیر ہوتا ہے۔ نمبر 7، اسی میں ایک اور بات ہے خواتین سے متعلق ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اگر کسی عورت سے نکاح ہو گیا، شوہروں کے لیے بھی بیویوں کے لیے بھی، یا کسی آدمی سے عورت کا نکاح ہو گیا، وہ ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے، بیوی شوہر کو پسند نہیں کرتی یا شوہر بیوی کو پسند نہیں کرتا، تو اگر کسی کی بیوی بہت خوبصورت نہیں، اس کو اچھی نہیں لگتی یا جس مزاج کا چاہتا تھا اس طرح کی نہیں ہے، تو اللہ فرماتا ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم اپنی بیویوں کو ناپسند کرتے ہو تو صبر کرو، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ ہو سکتا ہے تم جس کو ناپسند کر رہے ہو آگے اللہ خیر کا دروازہ کھول دے، خیر پیدا کر دے، 1-2 مہینے کے بعد کچھ مسئلے میں فوراً خلا طلاق تک نوبت نہ پہنچاؤ، صبر کرو، اس رشتے کو باقی رکھو، باقی رکھنے میں عزت اور خیر دونوں ہے، کیونکہ کوئی بھی شادی ہوتی ہے تو شروع میں الگ الگ مزاج کے لوگ رہتے ہیں، الگ الگ سوچ و فکر کے لوگ رہتے ہیں، الگ الگ شکل و صورت والے رہتے ہیں، لیکن دھیمے دھیمے رہتے اللہ محبت ڈال دیتا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے اس کی شرح میں، شارحین حدیث نے جو ہے مفسرین کرام نے، کہ یہاں خیر سے مراد نیک اولاد ہے، نیک اولاد، جیسے بیوی سے محبت ہوتی ہے نا، اس سے کہیں زیادہ اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایسی اولاد دے جو آپ کے جگر کا ٹکڑا بن جائے، آپ کے دل کا سکون اور چین بن جائے، اس کے ذریعہ دنیا میں آپ کو عزت ملے، ناموری ملے، دنیا میں کوئی بڑا کام کرے، دین کا کام کرے۔ نمبر 7، اپنی تمام ذمہ داریوں کو ان کی اوقات میں ادا کرنے سے سکون ملتا ہے۔ آج ہم میں سے بہت سارے لوگ اسی ٹینشن میں، ہمارا یہ کام پڑا، ہمارا یہ کام پڑا، ہمارا یہ کام پڑا۔ آج کا کام کل پر مت ٹالو، آج کا کام ابھی کر ڈالو، آج کا کام آج ختم کر دو۔ یہ ذمہ داری اگر ادا کرتے رہو گے ٹائم پر اپنی، تو آپ کہیں ذلیل نہیں ہوگے، آپ کو کوئی الٹا سیدھا نہیں بولے گا، آپ لوگوں کی جو ہے طنز و تعریض کا شکار نہیں بن پائیں گے، نشانہ نہیں بن پائیں گے، کوئی آپ طنز و تعریض آپ پر نہیں کر پائے گا۔ کب؟ جب آپ ہر کام کو ٹائم پر کرنے کی کوشش کرو گے، اور یہ کام ٹائم پر کرنے کے لیے جہاں تک میں سمجھتا ہوں نمازوں کی پابندی ضروری ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کی، خاص طور مسلمانوں کی زندگی کو منظم کر دیتی ہے۔ آپ 5 وقتہ نماز پڑھیں گے نا تو آپ کا ایک روٹین بن جائے گا، ظہر کے بعد ہمیں یہ کرنا ہے، عصر کے بعد ہمیں یہ کرنا ہے، مغرب کے بعد ہمیں یہ کرنا ہے، عشاء کے بعد ہمیں یہ کرنا ہے۔ وہ اسٹاپ جو ملتا ہے نا نماز کے ذریعہ، اس سے آدمی کو طاقت ملتی ہے، آدمی کو قوت ملتی ہے، آدمی کا ذہن و دماغ تھوڑا سا پرسکون ہو جاتا ہے اللہ کی عبادت سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی بندگی سے۔ تو ہر کام کو اس کے ٹائم پہ جو بندہ کر لے جاتا ہے نا، کبھی پریشان نہیں ہوتا، ورنہ کیا کرتا ہے وہ گزرے ہوئے وقت پر ماتم کرتا ہے، ارے وہ چلا گیا، وہ کام نہیں ہوا، وہ کام نہیں ہوا، ایسے اس کی زندگی گزر جاتی ہے۔ ہمارا یہ کام پینڈنگ ہے، یہ کام پینڈنگ ہے، یہ کام پینڈنگ ہے، پینڈنگ میں رکھو گے تو پینڈنگ ہوگا ہی۔ کوشش کرو کہ جو کام جس وقت کا ہے اسی وقت میں وہ کام ہو جائے۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے میرے بھائیو، یہ بہت بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ ہے۔ کتنے لوگ یہ ایک ہی کام کے پیچھے پورا ٹائم گزار دیتے، وہ کام بھی نہیں ہوا، ٹائم بھی چلا گیا۔ تو اللہ سے دعا کرو، اللہ سے مدد مانگو، اور کوشش کرو، چستی اور پھرتی اپنے اندر پیدا کرو کہ اللہ رب العالمین آپ کے تمام کاموں کو
ان کے اوقات میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح سے یہ اگر آدمی کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ کہیں بھی ملازمت کرے گا، کہیں بھی نوکری کرے گا، کوئی بھی کام کرے گا تو اس کا کام منظم ہوگا، چاہے وہ مالک ہو، چاہے وہ جو ہے ملازم ہو، کیسا بھی ہو، اگر وہ وقت کی پابندی پہ جو ہے کا لحاظ کرے گا اور ہر کام اپنے ٹائم پر کر دے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی، اگر آخرت کی تیاری کر رہا ہے تو کامیاب ہو جائے گا۔ پڑھنے کے زمانے میں مجھے ایک قول یاد آتا ہے، ابن سینا کا، بڑے فلسفی گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں بھی یہ بات، ان کے قول میں ایک بات مجھے ملی تھی کہ انہوں نے بھی ذکر کیا کہ جو شخص اپنے ہر کام کو اس کے ٹائم پر کر لیتا وہ سب سے زیادہ خوش رہتا ہے۔ ہر کام اس کے ٹائم پہ ہو جائے، کوشش کرے آدمی کہ پینڈنگ میں نہ رہے، پینڈنگ میں نہیں رہیں گے، رکھیں گے تو آپ سکون میں رہیں گے۔ ایک نسخہ ہے، بہترین نسخہ ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ نمبر 8، یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرنا، اس سے بھی سکون ملتا ہے، اس سے بھی ہمارے دل نرم ہوتے ہیں۔ یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرنے کی توفیق اسی کو ملتی ہے جو اللہ کا خصوصی محبوب بندہ ہوتا ہے۔ مالداروں کے بچوں کو پیار کرنا تو سب کو آتا ہے، وہی پیسہ والا ہے، پردھان کا بیٹا ہے، فلاں کا بیٹا ہے، ناظم صاحب کا بیٹا ہے، فلاں سیکریٹری کا بیٹا ہے، اس کو تو سب پیار کرتے ہیں کیونکہ مفاد وابستہ ہے۔ ان کے بچے سے پیار کریں گے تو ہمیں کچھ فائدہ حاصل ہو جائے گا، لیکن جس کا باپ موجود نہ ہو، جس کا باپ دنیا سے چلا گیا ہو، اس بچے پر، اس یتیم بچے پر سر پر محبت سے ہاتھ پھیرنا دائی حلیمہ جیسے لوگوں کا کام ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جب لیا تھا تو محبت میں لیا تھا، پیار ہو گیا تھا کہ اللہ کے پیغمبر کو ہم لے جائیں گے، مجھے کچھ ملے یا نہ ملے۔ اللہ نے کتنی برکتوں سے نوازا۔ تو یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو، اس سے دل آپ کا نرم ہوگا، آپ کے دل کو سکون ملے گا اور آپ کے اندر سے گھمنڈ نکل جائے گا، غرور نکل جائے گا۔ یتیم بچوں سے کوئی پیار کرے گا تو اس کا مطلب وہ بہت متواضع خاکسار، اس کے اندر گھمنڈ غرور نہیں ہے، ورنہ آدمی مالداروں کے پیچھے رہتا ہے، مالداروں کا لحاظ کرتا ہے، مالداروں کے بچوں سے پیار کرتا ہے، غریبوں کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ آپ دیکھیے سماج اور معاشرے میں ایسا ماحول بنا ہوا ہے، کسی مالدار کا بچہ غلط بھی کرے تو اس کو صحیح ثابت کیا جاتا ہے، کسی مالدار کا بچہ بڑا سے بڑا جرم کر دے تو اس کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور غریب کا بچہ اچھا بھی کام کرے تو اس کو غلط ثابت کیا جاتا ہے۔ تو یہ معاملہ ہمارے سماج میں بہت زیادہ کہیں کہیں نظر آتا ہے، ہمیں اس کی اصلاح کرنی چاہیے کہ جو قانون ہے وہ سب کے لیے، چاہے غریب ہو، چاہے مالدار ہو، چاہے جو ہے کم پیسے والا ہو، چاہے زیادہ پیسے والا ہو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ کیا شکایت کی؟ اللہ کے پیغمبر میرا دل بہت سخت ہو گیا، میرا دل بہت زیادہ سخت ہو گیا، میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اردت ان تلین قلبک فاطعم المسکین وامسح راس الیتیم۔ صحیحہ کی 854 نمبر کی روایت ہے۔ یہ اس روایت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو کیا نصیحت فرمائی؟ جب تم چاہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے تو مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، اور اس کے بعد کیا کہا؟ وامسح راس الیتیم، کسی یتیم بچے کے سر پہ محبت سے ہاتھ پھیرو، یتیم بچے کے سر پہ محبت سے ہاتھ پھیرو، اس کا باپ نہیں ہے، دنیا سے چلا گیا۔ اور اس کی شرح میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ آدمی جب کسی یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرے گا تو اس کو یہ احساس ہوگا کہ اس بچے کا باپ نہیں ہے، اس کا باپ دنیا سے چلا گیا، موت نے اس کو شکار کر لیا، اور ہم بھی ایک دن موت کا شکار ہونے والے۔ موت یاد آتی ہے نا، یتیم بچہ ہے، بے سہارا ہے، بے بس ہے، خراب کپڑے پہنا ہوا ہے، اچھا کھانا میسر نہیں، اچھا کپڑا میسر نہیں، اچھا گھر میسر نہیں، شکل و صورت بھی اتنی صاف ستھری نہیں ہے، لیکن یتیم بچہ ہے، اس کا باپ نہیں ہے۔ کون ہے اس کو جو کھلائے پلائے؟ کون ہے جو اس کی ضروریات پوری کرے؟ کون ہے جو صبح سے شام تک اس کی نگرانی کرے؟ باپ ہے نہیں، ماں اکیلی کتنا کرے گی؟ اس کے پاس پیسے نہیں، روپے نہیں، تنگ حالی ہے، بدحالی کا شکار ہے وہ۔ تو ایسے بچے پر سر پر ہاتھ پھیریں گے تو دل نرم ہو جائے گا، کیونکہ اس کے باپ کی یاد سے آپ کو اپنی موت یاد آئے گی کہ اس کا باپ چلا گیا نا، ہم کو بھی ایک دن جانا پڑے گا۔ اور اسی طرح سے مسکینوں کو کھانا کھلانے سے بھی اللہ تعالی ہمارے دلوں کو سکون دیتا ہے۔ کوئی بھوکا تڑپ رہا ہو بھوک سے، کوئی پیاسا پیاس سے تڑپ رہا ہو، آپ اس کو کھانا کھلاؤ گے، جتنا سکون اس کو ملے گا اس سے کہیں زیادہ سکون آپ کو ملے گا۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا، پیاسوں کو پانی پلانا،
خاص طور سے مسکین اور غریب لوگ جن کو اچھی غذا نہیں ملتی، جو تنگ دستی کے شکار ہیں، معاشی بدحالی کے شکار ہیں، جن کے گھر میں راشن برابر نہیں رہتا، کھانے پینے کی چیزیں نہیں رہتی، ان کو آپ کھانا کھلاؤ گے تو اللہ آپ کے دل کو سکون دے گا۔ اللہ فرماتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ کے نیک بندے جب کھانا کھلاتے ہیں کسی کو تو ان سے شکر گزاری نہیں مانگتے، شکریہ کہو یا بہت زیادہ جزاک اللہ کہو، ان کا وہ مقصد نہیں ہوتا۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم تمہیں صرف اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، اللہ کے لیے ہم نے تمہیں کھلایا ہے اور ہم اللہ سے بدلہ چاہتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے، تم سے شکر گزاری نہیں چاہتے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ کے لیے ہم کھلاتے ہیں۔ اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے برا کھانا اس ولیمے کا کھانا ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے، غریبوں کو چھوڑ دیا جائے۔ جو آنا چاہتے ہیں ان کو بھگا رہے ہو، اور جو آنا نہیں چاہتے زبردستی انوائٹ کر رہے ہو ان کو، جن کے دلوں میں غرور اور گھمنڈ ہے، نفرت کرتے ہیں، ان کو بلا رہے ہو۔ تو غریبوں کو بھی شامل کرنا چاہیے، مسکینوں کو شامل کرنا چاہیے۔ لیکن لوگ جب دعوت کی لسٹ بناتے ہیں تو پہلے بڑے بڑے لوگوں کو لکھتے ہیں، غریب محلے کا چھوٹ جاتا ہے۔ اور ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ اس نے ہم کو نہیں بلایا تو کیوں ہم اس کو بلائیں۔ یہ برابری کا اور یہ بدلہ لینے کا انداز نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے بہت سارے لوگوں کو دعوت دیا، اگر اس میں کچھ غریب لوگ ہیں آپ کو دعوت نہیں دے پا رہے ہیں، ان کی بیٹی کی شادی ہے اور پورے گاؤں کو کھانا نہیں کھلا پا رہے ہیں، تو اس میں آپ صبر کیجئے، آپ ان کے لیے دعا کیجئے۔ نمبر 9، پیاسوں کو پیاس کی شدت میں پانی پلانا۔ وہ واقعہ آپ کو سب کو معلوم ہے کہ ایک شخص جو ہے جا رہا تھا، اس نے دیکھا ایک کتا پیاس سے تڑپ رہا ہے، اس نے موزے میں پانی بھرا، اس کو پلا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو غلاموں کو آزاد کرنا، جو لوگ جیلوں میں ہیں بیچارے معصوم ہیں، جن کی کوئی غلطی نہیں ہے، ان کو لوگوں نے بند کیا ہوا ہے، بیوی بچے ان کے تڑپ رہے ہیں، ان کے خاندان کے لوگ پریشان ہیں، ایسے لوگوں کو آزاد کرانا یہ بھی بہت بڑی نیکی کا کام ہے۔ اس سے بھی دل کو سکون ملتا ہے۔ بھئی کسی کا شوہر 10 سال سے اندر ہے، اس کو جو ہے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، ایسے لوگوں کی مدد کرنا چاہیے، سپورٹ کرنا چاہیے۔ اور اس کو اللہ رب العالمین نے ان نیکیوں کو، غریبوں کو کھانا کھلانا، مسکینوں کو کھانا کھلانا بھوکوں میں، اور اسی طرح سے پیاسوں کو پانی پلانا، گردن آزاد کرنا، ان تمام نیکیوں کو اللہ نے کہا ہے بڑی مشکل نیکیاں، سب کو اس کی توفیق نہیں ملتی۔ فَلَقْتَحْمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اس نے دشوار گزار گھاٹی پار نہیں کی، آپ کو کیا معلوم عقبہ کیا؟ فَقُّ رَقَبَةٍ، گردن آزاد کرنا، اور اطعام فی یوم ذی مسغبہ، بھوک کے دنوں میں کھانا کھلانا، اور اس کے بعد یتیما ذا مقربہ، کسی یتیم کو یا قرابت دار کو یا مسکین کو جو خاک نشین ہے۔ نمبر 10، بیمار مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جانا، یہ بھی بہت بڑی نیکی کا کام ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے، بیمار مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے، صبح کے وقت تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اگر شام کو جائے گا تو صبح تک 70,000 فرشتے دعا کریں گے، اور فرشتوں کی دعا سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ نمبر 11، والدین کی خدمت کرنا اور ان کے حق میں دعائیں خیر کرنا، زندہ ہے تو بھی، وفات پا جائیں تو بھی۔ اللہ نے قرآن میں دعا سکھائی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے پروردگار ہمارے والدین پر اسی طرح رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں محبت سے پالا اور پوسا ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، 3 لوگوں کی دعاؤں میں کوئی شک نہیں ہے، دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا، دعوت المسافر، مسافر کی دعا، ودعوت الوالد لولدہ، اور باپ کی دعا بیٹے کے حق میں یا بیٹے کے خلاف، دونوں طرح کی روایت۔ تو باپ میں ماں بھی شامل ہے، ماں کا مقام تو بہت بڑا ہے، آپ نے سنا ہے 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو، 4تھی بار فرمایا باپ کے ساتھ۔ تو ماں اور باپ کی دعا لینا، ماں باپ کو خوشحال رکھنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے میرے بھائیوں۔ اس کے خلاف آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 گناہ ایسے ہیں کہ اللہ ان 2 گناہوں کی سزا دنیا میں بھی دے دیتا، مرنے کے بعد بھی دیتا، البغی و قطیعۃ الرحم، اور بعض میں حقوق الوالدین کا تذکرہ ہے۔ ظلم کا انجام دنیا میں بھی آئے گا، سامنے مرنے کے بعد بھی آئے گا، اور قطع رحمی کا، رشتہ داروں کو ہٹانے کا اور کاٹنے کا جو انجام ہے دنیا میں بھی سامنے آئے گا، مرنے کے بعد بھی آئے گا۔ اور بعض روایتوں میں حقوق الوالدین، ماں باپ کو جو ستاتا ہے وہ بھی ستایا جائے گا، ماں باپ پر جو ظلم کرتا ہے اگر معافی نہیں مانگی تو ظلم اس کے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ ماں باپ کو جو ستاتا ہے تو ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، ان کی دعاؤں کو لینا خوشحالی کا سبب ہے، ان سے محبت سے بات کرنا دل کے سکون کا باعث ہے۔ امی اور ابا سے بات کرنے میں کتنا سکون ملتا ہے، کتنی پیار بھری باتیں کرتے ہیں۔ آپ پردیس میں ہیں، وہ باہر ہیں، آپ سے 400 کلومیٹر، 500 کلومیٹر، 1000 کلومیٹر دور ہیں، لیکن آپ جب بات کریں گے تو یہی پوچھیں گے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا،
کوئی بیماری تو نہیں ہے, کوئی پریشانی تو نہیں ہے. کتنے ماں باپ تنگ دستی میں زندگی گزارتے ہوئے بھی بچوں سے پیسہ نہیں مانگتے کہ میرے بیٹے تم فیملی کے ساتھ رہتے ہو, بچوں کے ساتھ رہتے ہو, تمہاری گزر اوقات کیسے ہوتی ہے, خرچے کیسے پورے ہوتے ہیں. ضرورت مند ہونے کے باوجود وہ منع کر دیتے ہیں کہ مت دو مجھے, آپ کھاؤ, بچوں کے ساتھ اچھے سے رہو, حسن سلوک کرو, ان کی خدمت میں کوئی کمی نہ ہو. تو یہ تعلیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو, اپنے والدین کی خدمت کرو. اور اللہ نے فرمایا ان کے لیے دعا کیا کرو. جب اپنے لیے دعا کرتے ہو تو کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اپنے لیے دعا مانگنے کے بعد ان کے لیے بھی دعا مانگو اور کہو اللہ میرے والدین پر رحم فرما, اگر زندہ ہیں تو بھی مر گئے ہیں تو بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جنت میں ایک شخص کو داخل کر دیا جائے گا, اس کے درجات اللہ بڑھاتا رہے گا. ابن ماجہ کی روایت علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے. تو وہ بندہ اللہ سے پوچھے گا اے اللہ میں نے اتنی نیکیاں تو نہیں کی تھی, یہ میرے درجات بلند کیوں ہو رہے ہیں, باپ مسلسل بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا باستغفار ولدک لک, تو دنیا سے تو چلا گیا تھا لیکن تیرے جانے کے بعد دنیا سے آخرت کی طرف برزخ کی طرف جانے کے بعد تیرا بیٹا 60 سال تک زندہ رہا, 70 سال تک زندہ رہا, بوڑھا ہو گیا, بڑھاپے میں بھی تجھے یاد کر کے دعائیں دیا کرتا تھا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. کتنے بوڑھوں کو آپ نے دیکھا ہوگا یہ دعا مانگتے ہوئے روتے ہیں کہ اللہ میرے باپ باپ نہیں ہے, اللہ دنیا سے چلے گئے, ان پر رحم فرما. تو ہمیں بھی سکون ملتا ہے, ان کو بھی سکون ملتا ہے, ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے. نمبر 12, تکلیف دینے والوں کو اللہ کے لیے درگزر کرنا. مختصر میں کرتا ہوں انشاءاللہ, جلدی ختم کروں. تکلیف دینے والوں کو اللہ کی رضا جوئی کے لیے معاف کر دینا. ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اس کائنات کے اندر پیغمبروں کے بعد امت محمدیہ کا مقام ہے, اور امت محمدیہ کے بعد تمام امتوں میں جو سب سے افضل امت ہے, اس امت میں سب سے افضل اگر کوئی ہے تو یار غار ابوبکر صدیق رضی اللہ ہوتا. ابوبکر صدیق رضی اللہ ہوتا, ان کا واقعہ قرآن کے اندر موجود ہے. ابھی ایک واقعہ جو میں نے سنا کہ کسی شخص نے اپنی بیوی کے, اپنی ماں کے کہنے پر اپنی بیوی کو طلاق دے دیا. معاملہ کیا تھا, ماں نے جھوٹا الزام لگا دیا کہ تیری بیوی بدکار ہے, جبکہ بیوی کا کوئی قصور نہیں تھا. آپ کو پتا ہے کتنا بڑا جرم ہے یہ. ایسے لوگوں کے لیے ذلیل, دنیا میں بھی ذلت ہے, مرنے کے بعد دردناک عذاب. قرآن میں اللہ نے ذکر کیا, سورہ نور پڑھ کر کے دیکھیں. تو کسی کے اوپر بدکاری کا الزام لگانا یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے, بہت بڑا گناہ ہے. اور کوئی شخص اگر کسی کی بیٹی پر الزام لگا دے تو وہ شخص زندگی میں معاف نہیں کرتا اس کو, بیٹی پر الزام لگا دے. اس طرح کا واقعہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا. مصطح ابن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ غلطی ہوئی, وہ بھی دوسرے لوگوں کی باتوں میں آ کر کے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غلط جملہ انہوں نے بول دیا تھا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لیا کہ میں کبھی اس کی مدد نہیں کروں گا, جبکہ ان کی وہ کفالت میں تھے, ان کا خرچہ برداشت کرتے تھے, ان کی جو ہے ضروریات پوری کرنے کے لیے ان کو جو ہے رقم دیا کرتے تھے, اور ان کا خرچہ پورا ان کو ادا کیا کرتے تھے. لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناراضگی کا اظہار کیوں کیا, جب اس کائنات کی کہ سب سے افضل پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالی اور پاکیزہ بیوی, ہم سب کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ان کی زبان سے غلط جملے نکلے تو ناراض ہو گئے. کون بے باپ ہے جو ناراض نہیں ہوگا, کون باپ ہے جو اپنی بیٹی پر جھوٹا الزام لگتا ہوا سنے اور چپ چاپ بیٹھا رہے, کوئی برداشت نہیں کرتا. لیکن یہی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. جب اللہ قرآن مجید میں آیت نازل فرماتا ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا مالدار لوگ, پیسے والے, خوشحال لوگ یہ قسمیں نہ کھائیں کہ وہ مسکینوں کو, اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو نہیں دیں گے, اور ان کے قرابت داروں کو نہیں دیں گے. چاہیے کہ وہ لوگوں کو معاف کر دیں, غلطی اگر ہو جائے تو معاف کر دیں, درگزر سے کام لے. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, اے لوگو کیا تم یہ نہیں چاہتے اللہ تمہیں معاف کرے, اللہ کی معافی چاہتے ہو اللہ تمہیں معاف کرے, تم بھی اللہ کے لیے بندوں کو معاف کرو, اللہ تعالیٰ کے لیے بندوں کو معاف کرو. آیت کریمہ نازل ہوئی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا جو خرچہ روکا تھا وہ دینا شروع کر دیا, اور فرمایا واللہ انی لأحب ان یغفر اللہ لی, اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں اللہ مجھے معاف کرے, جاؤ میں مصطح کو معاف کر رہا ہوں.
میں مصطح بن اساسہ کو معاف کر رہا ہوں. اس کے بعد وہ ان کا خرچہ اور جو نفقہ ان کو دے رہے تھے دینا شروع کر دیا. کتنی بڑی مثال ہمارے سامنے. آج بیویاں بولتی ہیں شوہر نے ایسا کیا زندگی بھر معاف نہیں کروں گی. شوہر بولتا ہے بیوی نے ایسا کیا زندگی بھر معاف نہیں کروں گی. ارے بھائی اللہ کی طرف سے معافی چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے لیے معاف کر دو. اور اللہ کے لیے معاف کرنا یہ سکون کا باعث ہے. اللہ کے لیے آپ کسی کو معاف کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو سکون عطا فرمائے گا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں, دونوں میں اختلاف ہوتا ہے, دونوں میں رنجش ہوتی ہے, اس میں جو مسلمان سلام میں پہل کرتا ہے سب سے اچھا ہوتا ہے. ایک ادھر بھاگ رہا ایک ادھر بھاگ رہا, ایک آدمی مل کر کے آگے بڑھ کر السلام علیکم سلام کیا, اس کو اپنے سینے سے لگا رہا ہے اور اس سے جو ہے خود جو ہے معافی طلب کر رہا ہے, مجھے معاف کر دو مجھ سے غلطی ہوئی ہو. آپ اندازہ لگائیے وہ بچھڑا ہوا بھائی, وہ بچھڑا ہوا دوست, وہ بچھڑا ہوا رشتہ دار آپ کی محبت اور آپ کے حسن اخلاق سے اگر آپ سے مل گیا تو آپ کے دل کو سکون ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ کتنی دشمنیاں اور عداوتیں ختم ہو جائیں گی آپ کے حسن اخلاق کی وجہ سے. اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی تعلیم دی ہے کہ جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے اس کا جواب اچھائی سے دو. وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ, جو ظلم کرے اسے تو معاف کر دیا کرو. اسی طرح سے نمبر 13 ناراض رشتہ داروں کو منا لینا. یہ بھی پہلی جو بات ہے اسی سے متعلق یہ بات ہے. تو ناراض رشتہ داروں کو منانے کی بات میں نے الگ سے اس لیے ذکر کی کہ رشتہ داروں کی بڑی اہمیت ہے. رشتوں کو کاٹنے والوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع, جنت میں رشتہ کاٹنے والا نہیں داخل ہوگا, رشتہ داریوں کو توڑنے والا داخل نہیں ہوگا. لیکن جب شادی ہو جاتی ہے, نکاح ہو جاتا ہے تو میاں بیوی کے اندر ایک بیماری پیدا ہو جاتی ہے. آدمی چاہتا ہے کہ ہمارے رشتہ داروں کا یہ احترام کرے اور بیوی چاہتی ہے یہ ہمارے رشتہ داروں کا احترام کرے, اور اسی اختلاف کے نتیجے میں دونوں میں رنجش پیدا ہو جاتی ہے. بھئی دونوں رشتہ نسبی رشتہ اور جو ہے سسرالی رشتہ دونوں کی اہمیت ہے. آپ اس کے رشتہ داروں کی قدر کرو, وہ آپ کے رشتہ داروں کی قدر کرے. لیکن معاملہ بڑا الٹا ہو جاتا ہے. اور آج کل زیادہ تر جو خواتین کا مسئلہ ہے بڑا پیچیدہ ہے. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے ہمارے رشتہ داروں کو سب سے آگے رکھا جائے. میں ایک شوہر قوام ہے, وہ کھلاتا ہے پلاتا ہے ضروریات پوری کرتا ہے. آپ بیوی کی حیثیت سے اس کے اخراجات, اس کی طرف اخراجات لینے کی جو ہے آپ ذمہ دار ہو, آپ لو, آپ کا حق بنتا ہے. لیکن اس شخص کے ہاتھ میں جو دولت ہے, جو روپیہ, جو پیسہ ہے, اس میں بیوی کا بھی حق ہے, بھائیوں کا بھی جو ہے حسن اخلاق کے اعتبار سے حق ہوتا ہے. اگر ان کی مدد کرتا ہے ان کو مت روکو. بہنوں کے ساتھ حسن اخلاق کے اعتبار سے مدد کرتا ہے تو ان کو رکھ روکو. بہنیں وہ بھی رشتہ دار ہیں, بھائی وہ بھی رشتہ دار ہیں, ماں باپ وہ بھی رشتہ دار ہیں. تو اس طرح سے آدمی کو اختلاف نہیں کرنا چاہیے. ایک مضمون میں پڑھ رہا تھا عربی زبان میں, تو اس میں لکھا ہوا تھا دادا کے اخلاق کا اثر بچوں پر. دادا کے اخلاق میں تھوڑا معذرت چاہتا ہوں, ٹائم تھوڑا زیادہ ہو گیا. دادا کے اخلاق کا اثر بچوں پر, لیکن جب ماں دادا کو ہوا بنا کر پیش کرے گی تو بچے کہاں سے اس کے قریب جائیں گے؟ دادا کتنی محبت کرتا ہے پوتوں سے, لیکن اگر گھر کا ماحول بگڑا ہوا ہو اور بیوی جو بچوں کی ماں ہے وہ کہے دادا ہمارا دشمن ہے, دادا ایسا کرتا, دادا ویسا کرتا, دادا ویسا کرتا, تو پھر بچوں کے دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے. ہم بچپن میں ہم نے بھی اپنے دادا کو پایا ہے, محبتیں پائی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے ماحول میں پہلے کے ماحول میں بہت بڑا فرق ہے. ہماری مائیں ہمارے دادا کو باپ کا درجہ دیا کرتی تھی, ان کی عزت کیا کرتی تھی. چائے دے آؤ, دادا کو کھانا دے آؤ, دادا کو پانی دے آؤ, دادا کا بستر لگا دو, دادا کے لیے مچھردانی لگا دو, یہ ساری تعلیمات خواتین دیتی تھی. لیکن آج معاملہ الٹا ہو گیا. آج تو بات بھی نہیں کرتے. دادا پوتوں سے اتنا قریب ہے کہ وہ تڑپتا ہے ان سے ملنے کے لیے. اتنی دوریاں بنا دی جاتی ہیں شادیوں کے بعد. تو رشتہ داروں کو منا لینا یہ بھی ایک نیکی اور ثواب کا بھی کام ہے, اور اس سے دل کو سکون ملتا ہے. آپ کا بچھڑا ہوا بھائی آپ سے ناراض ہے, بچھڑا ہوا ہے, اس کو منائیے. بیوی ناراض ہے تو شوہر کو چاہے بیوی کو منائے, شوہر ناراض ہے تو بیوی منائے, اور اسی طرح سے باپ ناراض ہے تو بیٹا منائے, بیٹا ناراض ہے تو باپ منائے. یہ ساری ذمہ داریاں ہماری ہیں, اس سے بھی ہمارے دلوں کو سکون ملے گا. نمبر 14 مسلمان بھائی کو خوش کرنا, مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملنا, اس سے بھی سکون ملتا ہے. ایک آدمی ہے سامنے والے بھائی سے اچھے سے سلام کرے گا, اچھے سے اس کے ساتھ ملاقات کرے گا, مسکراتے ہوئے جو ہے اس کا استقبال کرے گا, تو اس کے دل کو جب سکون ملے گا تو آپ کے دل کو بھی سکون ملے گا. اور آپ جب اس کو بے سکون کرو گے, کسی کو بے سکون کر کے آپ کے دل کو سکون نہیں ملے گا. جب آپ لوگوں کو سکون بانٹو گے تو آپ کو سکون ملے گا. نمبر 15 کسی مسلمان بھائی کی کوئی پریشانی دور کر دینا. کوئی مسلمان ہسپتال میں ہے, کوئی مسلمان قرض سے دبا ہوا ہے, آپ نے اس کا تھوڑا ہیلپ کیا, تھوڑی مدد کیا, اور آپ اس کے قرض کو ادا کر دیا. اس کو نیند نہیں آتی تھی, 4,000
10,000 20,000 کا معاملہ تھا، آپ نے لے لیا، اللہ کے واسطے میں ادا کر رہا ہوں، جاؤ اچھے سے رہو، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشحال رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے اپنی نعمتوں سے نوازے۔ تو کسی مسلمان بھائی کے قرض کو جو قرض کے بوجھ سے دبا ہوا ہے، قرض ادا کرنا، اس سے بھی ہمارے دل کو سکون ملتا ہے۔ اگر کوئی پریشان ہے اس کی پریشانی کو دور کرنا، اس سے بھی ثواب ملتا ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، اگر کسی مسلمان کی دنیاوی پریشانی کو دور کرو گے تو اللہ تعالیٰ آخرت کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی آپ کی جو ہے دور کرے گا۔ تو یہ ہے مسلمان بھائی کی کوئی پریشانی اس کو دور کر دینا۔ نمبر 16، مسلمان بھائی اگر مقروض ہے تو اس کی قرض کی ادائیگی کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خوشحالی کا زمانہ آیا، فتوحات ہونے لگے، تو آپ خود جو ہے قرض ادا کر کے پھر نماز جنازہ پڑھاتے تھے، لیکن ابتدائی دور میں آپ لوگوں سے کہتے تھے یا تو کوئی قرض ادا کرے یا تو میں نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا، صلوا علی صاحبکم۔ تو کوئی آدمی مقروض ہے تو وہ بہت بڑا اس کے اوپر بوجھ ہے، مرنے کے بعد اس کا حساب معلق ہو جاتا ہے۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کوئی آدمی غریب آدمی مر گیا اور قرض کا بوجھ اس کے سر پر لدا ہوا، آپ ذمہ داری لے لو، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے گا اور اس کو ادا کر دو، اور اللہ رب العالمین کے لیے اجر و ثواب کی امید رکھو۔ اسی طرح سے 17، کسی مسلمان بھائی کے کام کرانے کے لیے اس کے ساتھ جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، اس میں ایک لفظ یہ بھی ملتا ہے کہ آپ کسی مسلمان بھائی کی حاجت کے لیے چل کر کے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لان امشی مع اخی فی حاجت احب الی من ان اعتکف فی هذا المسجد، یعنی مسجد المدینہ شہرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کسی کی حاجت کے لیے اس کے ساتھ چلا جاؤں، بازار میں، مارکیٹ میں، یا کسی اور ضرورت کے تحت اس کا کام کرا دوں، اچھے سے اس کا کام مکمل ہو جائے، یہ میرے نزدیک بہتر ہے کہ میں مسجد نبوی میں 1 مہینے تک اعتکاف کروں۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، یعنی اعتکاف نفلی عبادت ہے، آپ نفلی عبادت اعتکاف میں رہو، 1 مہینے تک نفلی عبادت کرو۔ اس سے بہتر ہے کوئی آدمی پریشان ہے، کپڑا نہیں خرید پا رہا ہے، آپ جا کر اپنے کپڑا خریدوا دیا، گوشت اس کو خریدنا ہے، نہیں خرید پا رہا، آپ نے گوشت خریدوا دیا، اس کو مکان بنانے کے لیے اچھا مستری نہیں مل رہا، آپ نے اس کے لیے اچھے مستری کا انتظام کر دیا، اس کو رہنے کے لیے بہترین بھاڑے کا مکان نہیں مل رہا ہے، آپ مکان مالک کے پاس گئے اور اس سے بات کرا دیا، اس کو مکان مل گیا۔ تو یہ سارے کاموں کے لیے چل کر جانا یہ بہت بڑی نیکی ہے، سامنے والے کو سکون ملے گا تو انشاءاللہ آپ کو بھی سکون ملے گا۔ نمبر 18، حکم مسکینوں کو کھانا کھلانے سے پہلے ذکر گزر چکا ہے۔ اسی طرح نمبر 19، غصہ پی جانا، غصہ پی جانا، آدمی غصہ ہو جائے تو غصے کی حالت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے اور سامنے والے کے ساتھ بدتمیزی نہ کرے، بدسلوکی نہ کرے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص غصے کو پی جاتا ہے، چاہے سامنے بچہ ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے رشتہ دار ہو، چاہے کمزور ہو، کوئی بھی سامنے ہو، آپ غصے میں ہیں اور آپ نے اپنے آپ کو قابو کر لیا، اس پر آپ اٹیک کرنے والے تھے، آپ کو اس کو مارنے والے تھے، اس کے ساتھ بدسلوکی کرنے والے تھے، لیکن اللہ کے غضب سے آپ ڈر گئے اور اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو خوش کر دے گا، اس کو اپنی رحمتوں میں جگہ دے گا اور اس کے گناہوں کو اللہ معاف کرے گا۔ اور بعض روایتوں میں کہ اللہ حوروں کو اس کے سامنے پیش کرے گا اور کہے گا جس حور سے چاہتا ہے میں تیرا نکاح کر دوں گا۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خوشخبری ہے۔ غصے کو پی جانا چاہیے، غصہ ہو جائے تو خاموش ہونا چاہیے، اگر کنٹرول نہ ہو تو وہاں سے ہٹ جانا چاہیے اور وہاں سے دور ہو جانا چاہیے، تاکہ ہمارے سامنے جو آدمی ہے اس کے ساتھ ہم کوئی بہت زیادہ برا سلوک نہ کریں۔ نمبر 20ویں جو بات ہے وہ بہت اہم ہے، اللہ سب سے پہلے ہمیں اور سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، وہ ہے غض البصر، نگاہوں کو پست رکھنا۔ یہ بھی ہمارے دلوں کی بے سکونی کا بہت بڑا جو ہے سبب ہے کہ ہم اپنی نگاہوں کو پست نہیں رکھ پاتے۔ اللہ ہمارے ظاہر کے ساتھ باطن کی اصلاح فرما دے، ہماری جلوتوں کے ساتھ خلطوں کی اصلاح فرما دے۔ تنہائیوں میں جو موبائل کے ساتھ ہم ہوتے ہیں یا تنہائیوں میں جو ہے کسی غلط جگہ پر ہم ہوتے ہیں، وہاں اللہ تعالی ہم کو قیامت کے اور عذاب کے، قیامت کی ہولناکیوں اور جہنم کے عذاب سے ڈرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ حدیث ہے کہ جو بھی آدمی مسلمان ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے اگر کسی غیر محرم پر اس کی نگاہ پڑ جائے تو اس کو پھیر لے، اچانک پڑے تو پھیر لے، دوبارہ اس کی طرف نہ دیکھے۔ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ، علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا نگاہ پڑ جائے تو پہلی تو معاف ہے لیکن دوبارہ نہیں دیکھنا چاہیے۔ لیکن یہ معاملہ موبائل کے ساتھ بہت پیچیدہ ہو گیا، جب موبائل میں آدمی رہتا ہے اور اس کو دیکھتا ہے، کوئی تصویر اس کے سامنے آتی ہے، شیطان سوار ہو جاتا ہے اور بولتا ہے دیکھو یہ اچھی ہے، کیونکہ اس میں آدمی کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، آدمی کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، کوئی نہیں دیکھ رہا، اکیلے میں آدمی جو چاہے دیکھے۔ تو غض البصر، نگاہ کو پس رکھنا، یہ ایسی چیز ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ دل کو سکون عطا فرماتا ہے۔ اس سے علماء نے لکھا ہے تخلیص القلب من علم الحسرہ، ایک آدمی کسی عورت کو، اجنبی عورت کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں حسرت پیدا ہوتی ہے کہ اتنی اچھی ہے، اتنی خوبصورت ہے، اور گناہ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور ایک عورت دیکھتی ہے بہت زیادہ غلط نیت کے ساتھ مردوں کو، تو اس کے اندر بھی یہ خیالات پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ یہ سیریل کا جو زمانہ چل رہا ہے، سوشل میڈیا کا جو دور چل رہا ہے،
ویڈیوز کا جو دور چل رہا اس میں دونوں میں خرابیاں ہیں، اور اللہ نے مومنوں مردوں کو بھی کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل والمؤمنات یغضضن من ابصارہن، مومنہ عورتوں سے بھی کہ اپنی نگاہوں کو پس رکھیں۔ تو غض بصر اگر ہم اس کا اہتمام کریں، اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے، تو ہمارا دل سکون میں رہے گا، ہمارے دل میں کے اندر بے چینی پیدا نہیں ہوگی۔ اس کے آوارگی کی وجہ سے دل کا سکون ہٹ جاتا ہے اور دلوں کا نور اللہ رب العالمین چھین لیتا ہے اور ہمارے دلوں کے اندر اضطراب پیدا ہو جاتا ہے، اور اسی طرح سے ہمارے جو حافظے کے اندر کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، بہت سارے نقصانات ہیں جس کی وجہ سے انسان پریشان رہتا ہے۔ تو یہ آخری جو نصیحت، یہ بھی بڑی اہم نصیحت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی نگاہوں کو پاکیزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، نگاہوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، اور جو باتیں بھی قرآن و سنت کی روشنی میں کی گئی ہیں، پیش کی گئی ہیں، اللہ تو سب سے پہلے اس گنہگار کو، کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرما، اس کے بعد ہم سب کو رب العالمین تو اپنے فضل و رحمت سے ایمان اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اپنی بارگاہ میں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين